नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद लम्हे। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की तरफ, अगले उन्वान की तरफ चलते हैं और आज का उन्वान है खुए दिल नवाजी। मेरी बहनों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप इन लोगों के लिए बड़े नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं, वरना अगर कहीं आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो ये सब आपके गर्दो पेश से छट जाते। इस आयत में मेरी बहनों, एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नर्म मिजाज होने को उम्मत के लिए अल्लाह ताला की एक रहमत करार दिया गया है, और दूसरी तरफ ये हकीकत भी वाज़े कर दी गई है कि हक की तरफ दावत देने वाला अगर सख्त मिजाज और सख्त दिल होगा तो लोग इसे छोड़कर चले जाएंगे। कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी। मेरी बहनों, ये खुए दिल नवाजी है क्या कि जब अमीर कारवां में ये मौजूद नहीं होती तो लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ और तो इस मंजिल से ही बदगुमान हो जाते हैं जिसकी तरफ अमीर इन्हें ले जा रहा होता है। मतलब ये है मेरी बहनों कि राह हक की तरफ दावत देने वाले का मिजाज, अखलाक ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी नर्म मिजाजी, खुश अखलाकी, शफ़क़त व मेहरबानी और मोहब्बत और हमदर्दी से दूसरों के दिलों को जीत सके, ताकि लोग उसकी ज़बान से निकली हुई बातों को वक़्त दे सके। वो लोगों की ज़्यादतियों पर सब्र करके तेवरियों के जवाब में मुस्कुराहटें दे सके। इसमें इतनी दानिशमंदी, वुसअत निगाह और वुसअत क़ल्ब मौजूद होना चाहिए कि दूसरों के नुक्ते निगाह को समझ सके। दीन की दावत देने वाले को ये याद रखना ज़रूरी है मेरी बहनों कि उनके लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, आपका अखलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीनी तालीम देते वक्त सख्त मिजाजी का सबूत नहीं देते थे, नई नई छोटी छोटी मामूली बातों पर सबके सामने बरमला टोकते थे, और ना ही कभी ऐसा रवैया इख्तियार करते थे जिससे अपनी बरतरी और दूसरों की कमज़ोरी का इजहार होता। आप बड़े नर्म खू, नर्म मिजाज और शफ़ीक और मेहरबान थे। एक दफ़ा का वाक़या बयान करना चाहूँगी कि एक शख्स जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आया। आपने देखा कि जब आपने मुसाफ़ा किया, आपने देखा कि उसकी हथेलियों पर निशानात थे और गड्ढे पड़ गए हैं। तो आपने वजह मालूम की कि भाई क्या हुआ, क्यों इतने सख्त हो रहे हैं तुम्हारे हाथ? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसब हलाल के लिए मेहनत करने की वजह से निशानात पड़ गए हैं। यानी हलाल रोज़ी कमाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे हाथों पे गड्ढे पड़ गए हैं। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्द मोहब्बत से उसके दोनों हाथ चूम लिए। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से उसका दिल कितना खुश हुआ होगा, उसका हौसला कितना बुलंद हुआ होगा। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखातिबीन के मिजाज की, नफ्सियात को मलहूज़ रखने के साथ साथ उनके जज्बात और एहसासात का भी पूरा ख्याल रखते थे। अगर लोगों के जज्बात में सर्दमोरी महसूस करते तो हिकमत के साथ उसमें हरारत पैदा करने की कोशिश करते थे। अगर जज्बात में इश्तियाल महसूस करते तो कोई ऐसी बात मुँह से ना निकालते जिससे जज्बात बेकाबू हो जाए। और इसके लिए वो बेहतरीन वाक़या जो है हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आप याद कीजिए कि हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हज़रत हमज़ा शहीद हो चुके थे जंग उहद में, और ये उस वक्त की बात है जब 7 हिजरी में उम्रे क़ज़ा अदा करने के बाद आप जो है मदीना वापस लौट रहे थे। जब आप वापस लौट रहे थे ना, तो ये यतीम बच्ची याम चचा चचा कहते हुए जो है आपकी तरफ दौड़ी, और किसी रिवायत में है कि भाई भाई कह रही थी। दरअसल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके खालाजाद भाई भी थे और आप उनके और चचा भी थे, यानी आप उनके भतीजे भी थे, यानी दोनों रिश्ते होते थे। इस लिहाज से आप उमामा के चचा भी होते थे और भाई भी। तो बहरहाल वो आपके पीछे दौड़ी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ पकड़ा और हज़रत फ़ातिमा को देते हुए कहा कि अपने चचा की बेटी को संभालो। तो हज़रत फ़ातिमा ने भी उस बच्ची को अपने साथ सवार कर लिया। अब क्या हुआ कि हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान इस बच्ची के बाइस जो है बहस होने लगी। उसको अपनी तरबियत, अपनी परवरिश में लेने के लिए इस बच्ची की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कि हम इस बच्ची की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, इस बात में आपस में जो है बहस व मुबाहिसा होने लगा।
یہ دیکھیے میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی نا، کہ ایک یتیم بچی کی سرپرستی کے لیے، اس کی پرورش کے لیے کئی ہاتھ اٹھتے تھے اور لوگ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، کتنی بہترین تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تھی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں حقدار ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرے چچا کی بھی بیٹی ہے اور اس کی تو سگی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ارے حمزہ تو میرے دینی بھائی ہیں، وہ ان کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس کی تربیت کروں۔ اب ان لوگوں کا اختلاف دیکھ کر میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ چکانے کے لیے آئے اور لڑکی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے یہ امامہ کی پرورش کریں گے۔ پھر میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعریف قلب کی حضرت علی کی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کی، وہ سننے کے قابل ہے۔ مطلب فیصلہ تو ایک کے حق میں کر دیا، لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم صورت اور سیرت میں مجھ سے بہت مشابہ ہو۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ اس طرح میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ اس کے حق میں دیا جسے زیادہ مستحق سمجھا، مگر اپنی شیریں گفتاری سے، اپنی بہترین جو ہے گفتگو سے اپنی جگہ سب کو مطمئن کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مطلب اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو سلجھاتے تھے میری بہنوں۔ اس طرح میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانباز ساتھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات اور مصائب جھیلے، یعنی بھوک، فاقہ کشی اور زندگی کی بہت ساری سختیاں جھیلیں۔ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے اتنی شدت سے بھوک لگتی تھی کہ بیتاب ہو کر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ سے جو ہے قرآن کی آیت کا مطلب پوچھتا، حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، تاکہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھلائے پلائے۔ مطلب اتنی شدت کی بھوک لگتی تھی نا میری بہنوں کہ وہ آیت پوچھتے تھے کہ وہ ان کی کیفیت دیکھ کے سمجھ جائے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے، وہ اپنے محبت سے اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھلائے پلائے۔ لیکن ایک روز کی بات ہے میری بہنوں کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسی بھوک لگی کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ پھر میں صحابہ کرام کے راستے میں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت کے متعلق ان سے دریافت کیا، اور یہ سوال میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر بلائیں، مگر انہوں نے نہیں بلایا کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ابو ہریرہ اتنے بھوکے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ پھر جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں بھوک سے نڈھال ہوں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت دیکھ کے، ان کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے ان کے اندر کی کیفیت کا اور ان کی بھوک کا انہوں نے اندازہ لگا لیا اور کہنے لگے ابو ہریرہ۔ تو ابو ہریرہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور پھر پیچھے چلتا ہوا آپ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی آپ وسلم نے کہا نا آ جاؤ میرے پیچھے آؤ، اور وہ جو ہے ان کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھ کر گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ تم لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ فلاں صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب جو ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ان لوگوں کو بلانے کے لیے بھیج رہے تھے، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا، میں نے دل میں سوچا کہ اتنے سے دور سے اہل صفہ کا کیا بنے گا بھلا، میں چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ پی لوں تاکہ مجھے سہارا مل جائے، پھر لوگوں کو بلانے جاؤں۔ بہرحال میں لوگوں کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ جب تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ لو اور اسے سب لوگوں کو پلاؤ۔
میری بہنوں، یہ واقعہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ تربیت کا کتنا بہترین انداز ہے کہ تمہاری کیفیت اس طرح سے ہے، تم اپنے ساتھیوں کا خیال کرو، وہ بھی بھوکے ہوں گے، ان کی بھی کیفیت ہوگی، یہ دودھ کا پیالہ لو، اپنے اوپر اپنے ساتھیوں کو ترجیح دو، ان کو پہلے پلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ پیالہ باری باری ہر ایک کو دیتا گیا، یہاں تک کہ سب نے آسودہ ہو کر جو ہے پی لیا۔ اب میں نے پیالہ ان کے سامنے پیش کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے سر مبارک اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اب میں اور تم صرف 2 آدمی بچ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پیو، تو میں نے اس پیالے سے دودھ پینا شروع کیا۔ پھر جب میں دینے لگا تو آپ نے پھر فرمایا کہ پیو، اور میں نے اور پی لیا۔ آپ برابر اور پیو کہتے رہے اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں پوری طور سے شکم سیر ہو گیا اور عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تب آپ نے پیالہ لے کر باقی بچے ہوئے دودھ کو خود پیا۔ دیکھیں میری بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی حضرت ابو ہریرہ کو واعظ و نصیحت نہیں فرمائی، کوئی صبر کی تلقین نہیں کی کہ ابو ہریرہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، بلکہ آپ کے چہرے سے آپ کی کیفیت جو ہے نا بھاپ گئے اور جواباً آپ سے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ، میرے پیچھے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا تھا جو آپ سے زیادہ اس بات کے لائق تھے۔ تو اللہ کی قسم، میں نے آپ سے جو آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی، مجھے آپ سے زیادہ سمجھ آتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہنوں، آپ لوگوں سے کٹ کر نہیں رہتے تھے بلکہ ان سے گھل مل کر رہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، کھانا پکانے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ مل کر لکڑیاں چنتے۔ آپ دیکھیے کہ جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو آپ خود بھی پتھر چن کر لاتے، خندق کی کھدائی کا موقع آیا تو آپ نے بھی کدال سنبھالی اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ اپنے رفقا کے غم اور خوشی کو اپنا غم اور خوشی سمجھتے اور ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے، ان کے دکھ درد کو بانٹ لیتے، مصیبت زدوں کا سہارا بنتے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے، غم زدوں کی زخموں پر مرہم رکھتے اور اپنے حسن سلوک اور سچی مسکراہٹوں سے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرتے۔ یہاں تک حال ہو گیا تھا میری بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک سب کے ساتھ اس طریقے سے تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم کو ہی چاہتے ہیں۔ مطلب اس طریقے کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھے سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی باتیں تو ایسی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن ان اشعار پر میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے ظلموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، سینوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے موتی بکھرائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا اور آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔